बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मियाँ बीवी के हकूक़ के बारे में, हकूक़ ज़ौजैन के बारे में, यानी कि मियाँ बीवी के एक दूसरे पर क्या हकूक़ हैं जिनको अदा करने से वो अपनी ज़िंदगी पुरसुकून और बेहतरीन गुजार सकते हैं। बीवी के हकूक़ से मुराद वो ज़िम्मेदारियां हैं जो एक शरई और अज़दवाजी रिश्ते में मुंसलिक होने के बाद एक दूसरे पर मुंसलिक होती हैं, उन दोनों पर आयद होती हैं, यानी कि अदल, मसवात, अदल व इंसाफ, ये सब चीज़ें इस्लाम की अव्वलीन तरजीहात में से हैं। में अल्लाह पाक ने मर्दों से ख़िताब करते हुए फ़रमाया है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, यानी औरतों के साथ भले तरीके से ज़िंदगी गुजारो, ज़िंदगी बसर करो। इब्ने माजा की हदीस से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में मर्दों को नसीहत फरमाई, औरतों के बारे में भलाई की नसीहत इख्तियार करो, क्योंकि औरतें तुम्हारी मातहत हैं, तुम इसके सिवा किसी और शय के मालिक नहीं हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मोमिनों में कामिल तरीन वो है जो सबसे ज़्यादा हुस्ने इखलाक वाला हो, और तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। इस्लाम में बीवियों को मुहब्बत, एहतराम, एतमाद और मुसव्वात जैसे हकूक़ से नवाजा गया है। इस्लाम में बीवी की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि आपका घर उस जगह को कहा गया है जहाँ पर आपकी बीवी रहाइश पजीर है। मिसाल के तौर पर आपकी बीवी किसी और शहर में रहती है, तो आप सफ़र करके वहाँ आते हैं, तो उस जगह पर आपको नमाज कसर नहीं अदा करेंगे, पूरी नमाज अदा करेंगे, चाहे आप 2 मिनट के लिए आएँ, चाहे आप 2 दिन के लिए आएँ, लेकिन वो आपका अपना घर तस्वुर किया जाता है, तो वहाँ आप पूरी नमाज अदा करेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मुआशरे का एक हिस्सा हैं, और इस्लामी मुआशरे की जो तश्कील है ना, वो अच्छे इखलाक से बनती है। हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा जो हकदार इज़्ज़त का है ना, वो बीवी है। इतना ही हकदार बीवी है जितना हमारे दूसरे रिश्तेदार हैं, जितना हमारे माँ बाप हैं, जितना हमारे हम बहन भाई हैं। जितनी हम इज़्ज़त उन्हें देते हैं, उतनी इज़्ज़त हमें अपनी बीवी को भी हमारी डिज़र्व करती है। कहते हैं ना, हर रिश्ते का एक मुकाम है और बीवी का भी एक मुकाम है, लिहाजा आप उसे वो इज़्ज़त, वो मुकाम दें वो जिसकी वो हकदार है। अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी के रिश्ते को अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। ये वो रिश्ता है जिसमें माँ बाप नहीं है, जिसमें औलाद नहीं है, जिसमें माँ बाप बहन भाई नहीं है। अल्लाह पाक की निशानियाँ क्या हैं? बेशुमार अल्लाह पाक की निशानियाँ हमें उड़ते बैठते चलते फिरते अपने आसपास नज़र आती हैं। ज़मीन और आसमान का खड़े होना, गर्म हवाएं, बादलों का गरजना, हमें अल्लाह पाक ने मिट्टी से बनाना, ये भी अल्लाह पाक की इन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। ज़रा सोचें कि इस रिश्ते की कितनी अहमियत होगी कि अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी बड़ी निशानियों में इस रिश्ते का ज़िक्र किया है। माँ का रिश्ता औलाद का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन निशानी सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते को कहा गया है। इस एक रिश्ते को बरकरार रखने की है अल्लाह पाक ने हज़ारों आयतों में बयान फरमाई है इसकी अहमियत। इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए तलाक जैसे लफ्ज़ को नापसंदीदा करार दिया गया है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? ना बीवी शौहर के हकूक़ अदा कर रही है, ना शौहर बीवी के हकूक़ अदा कर रहे। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, इनकी जो गाड़ी है वो उनकी अपनी ज़िंदगी है, तो जब उनकी गाड़ी तभी सही चलेगी जब उनके दोनों पहिए साथ हैं। अब आप कहीं सफ़र पे जा रहे हो, आप एक इमेजिन करें कि आपकी गाड़ी का एक पहिया ख़राब हो जाए, तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी सही? नहीं ना। इसलिए दोनों को बराबर साथ चलना है, तभी वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। शौहर की तरफ से तवज्जो, मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम का मिलना
یہ بیوی کے لیے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بیوی ہر چیز کا ایک پاسورڈ ہوتا ہے جس کو کھولنا، جس سے وہ کھل جاتی ہے وہ چیز۔ تو بیوی کی چہرے کی رونق کا جو ہے نا پاسورڈ ہے وہ شوہر کی طرف سے ملنے والی محبت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے۔ اپنی بیویوں پر بھروسہ کریں، ان کے مسائل سنیں، اگر وہ غلط ہیں تو انہیں پیار سے سمجھائیں۔ اگر آپ انہیں رسپیکٹ نہیں کریں گے نا تو یقین مانیں آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے رشتہ داروں میں انہیں کبھی بھی رسپیکٹ نہیں دی جائے گی۔ ان کے ساتھ جیسا سلوک کیا جائے گا وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتا، اسی طرح آپ کے بیوی کو آگے لوگ، آپ سے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اسی طرح ٹریٹ کریں گے آپ کو، آپ کی بیوی کو جس طرح آپ کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو مردوں کا رویہ ہے نا اپنی بیویوں کے ساتھ، معذرت کے ساتھ بات بات پر تانے مارنا، مار پیٹ کرنا، انہیں پورے خاندان بیٹھا ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی ہوتی وہ ایسا کام کر جاتی ہیں، جیسے کوئی کھانے میں کوئی کمی رہ گئی انہیں پورے خاندان کے سامنے بے عزت کیا جاتا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے مرد حضرات دیکھے ہیں جو بہت ہی زیادہ نیک صفت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن بیویوں کے ساتھ سلوک ایسا ہے جیسے کسی کو غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم تو اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جس میں غلاموں کے بھی حقوق ہیں، نوکرانیوں کے بھی حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا موڑ نہیں ہے، کوئی ایسی رہنمائی نہیں ہے جو ہمیں ان کی زندگی سے نہیں ملتی۔ آج ہمیں 4 شادیوں کی بات تو یاد آتی ہے، 4 شادیاں کرنا فرض ہے، حقوق کی بھی تو بات کریں نا۔ جہاں 4 شادیوں کا حکم دیا گیا وہاں حقوق بھی دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند ایک باتیں، ساروں کی نہیں بات کری، اگر چند ایک باتیں بھی لے لیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے حسن سلوک کرنے کا کہا گیا تو زندگی بہت خوشگوار ہو سکتی ہے۔ ایک بیوی اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آپ کے لیے آتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک دن اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی اور کے گھر جا کے رہ لو، آپ رہ سکتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے والدین، بہن بھائی، دوست، وہ گھر جس میں اس نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے وہ سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ کے آتی ہے، اور پوری زندگی ایک پرائے گھر میں گزار دیتی ہے، آپ کی اولاد کو پالتی ہے۔ اولاد پیدا کرنا زندگی، جب ایک عورت اولاد پیدا کرتی ہے نا تو زندگی اور موت سے لڑ کے آتی ہے۔ حقوق کی بھی تو بات کریں نا ساتھ، جہاں 4 شادیوں کا حکم ہے وہاں حقوق بھی تو ہے نا، حقوق بھی تو ادا کریں۔ 4 شادیاں تو ہمیں یاد رہتی ہیں لیکن ہمیں حقوق نہیں یاد رہتے۔ ایک بیوی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے لیے آتی ہے، اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، ساری زندگی وہ ایک پرائے گھر میں گزارتی ہے۔ آپ کو کہا جائے کسی کے گھر ایک دن رہیں، آپ رہ سکتے ہیں؟ جب وہ آپ کی اولاد کو سینے سے لگا کے رکھتی ہے، اولاد جب پیدا کرتی ہے نا ایک ماں تو زندگی اور موت سے گزر کے آتی ہے، اس کے باوجود وہ خوشی خوشی آپ کے ہر ایک چیز کو سنبھالتی ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے جیسے وہ آپ کے رشتوں کو، آپ کے والدین کو عزت دیتی ہے، جتنی حقدار عزت کے عورت کے رشتہ دار ہیں نا اتنے ہی مرد کے بھی ہیں، اور جتنے مرد کے ہیں اتنے ہی عورت کے بھی ہیں۔ تو شوہر کو چاہیے اس کے رشتوں کو بھی نبھائے، عزت و احترام دے، انہیں سمجھیں، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھیں، بیوی کی رائے کو اہمیت دیں۔ ہمارے گھروں میں آج کل ہر ایک کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے سوائے بیوی کے۔ اگر وہ کچھ کہتی ہیں تو ان کے مسائل سنیں، ان کی تعریف کریں، انہیں اپریشیٹ کریں، انہیں اس چیز کا احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہیں، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ
تھکا آ رہا شوہر آتے ہیں جو باہر کے مسائل ہوتے ہیں ان کا غصہ وہ بیوی پر اتار دیتے ہیں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ پھر انہیں کہا جاتا ہے تم گھر میں رہتی ہو کرتی ہی کیا ہو؟ اگر آپ کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا ہے وہ کیا کرتی ہیں تو ایک دن ان کی ذمہ داری نبھائیں. دیکھیں پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ کس طرح وہ گزارا کرتی ہیں سارا دن. سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالیں، ان کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں. آج کل ہمارے معاشرے میں ہے کہ مرد تھکا آ رہا آتا ہے گھر تو وہ آ کے گھر کے کاموں میں بھی ہیلپ کروائے. نہیں، جب عورت گھر کا اور باہر کا دونوں کا کر سکتی ہے تو پھر میاں کو بھی چاہیے کہ اس کا ہاتھ بٹائے، اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ایک بیوی ہے اس پر سارا بوجھ ہوتا ہے، جو وہ کام اپنے میاں کے کرتی ہے وہ باقی گھر والوں کے بھی کرنا پڑتے ہیں اسے. ان کا احساس کریں، آپ جو کماتے ہیں آپ کی جو اس میں ان کا بھی حصہ ہے، ان کا حصہ انہیں الگ دیں. آپ کے والدین کا جو حصہ وہ والدین کو دیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بیویوں کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اور جیسا تم کھاؤ ویسا ہی انہیں کھلاؤ، جیسا تم پہنو اپنی حیثیت کے مطابق ویسا ہی ان کو پہناؤ، اور ان کے چہرے پر ہرگز نہ مارو، اور ان کی برائی شکل و صورت عیب جوئی اور طعنہ زنی نہ کرو، اور انہیں گھر سے نہ نکالو. آج کل ہمارے معاشرے میں ہے کہ اگر بیوی کے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے تو انہیں پہلے خود بے عزت کیا جاتا ہے، پھر آتے ساتھ شوہر کو بتایا جاتا ہے اور شوہر انہیں الگ سے بے عزت کرتے ہیں. ان کی بات بھی تو سنیں، ان کا بھی تو سنیں. اگر وہ غلط ہیں تو پھر انہیں غلط کہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو پھر ان کا ساتھ دیں. اگر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیوی غصہ کرتی ہے، ویسے تو یہ کم ہی ہوتا، اگر وہ بیوی غصہ کرتی ہے کوئی شوہر کو چاہیے وہ درگزر سے کام نہ لے، وہ اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، میں مرد ہوں میں کیوں درگزر کروں، مجھے تو اور 10 مل جائیں گی. نہیں، اور بے شک 10 مل سکتی ہیں، لیکن جو آپ کے لیے اتنا سیکریفائز کر رہی ہے آپ کو بھی تو چاہیے کہ آپ بھی اس کے لیے کچھ کریں. بیویوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر دو کمزور لوگوں کے حقوق کے بارے میں سختی کر رہا ہوں. پہلا یتیم کا حق، دوسرا عورت کا حق. لہٰذا اپنی بیویوں کو عزت دیں، احترام دیں جس کی وہ مستحق ہیں. اگر میاں بیوی آپس میں محبت سے رہتے ہیں نا تو اللہ پاک ان کے اس رشتے میں خیر و برکت عطا کر دیتے ہیں. اللہ ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، ان کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں، ان کی عمر اور عمل میں برکت عطا کرتے ہیں. جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر کی ماحول اچھا ہے نا تو آپ کی اولاد کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے. جہاں گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا وہاں سب سے زیادہ بچے نظر انداز ہوتے ہیں. گھر میں بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے اور بچوں کی تربیت وہاں اچھی نہیں ہو پاتی. ہمارے معاشرے کی تشکیل کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت ہو، پرورش ہو. اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.